वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस तरह से अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि हम अमन में तो पार्टनर होंगे लेकिन हम तनाज़े में जो है वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे, वी विल बी पार्टनर इन द पीस बट नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। और यही जो रूल जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तय किया था, इसी को बाद में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई असम्बली के अंदर, उसमें तमाम सियासी जमातों ने इसी मौक़िफ़ की जो है वो हमायत की। तो इस लिहाज से हमारी अफ़गान पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हम तरफ बढ़ रहे हैं। इन द मीन टाइम दो और इशूज़ जिनके ऊपर आज आपके साथ हाज़िर हुए हैं, वो जो मुकामी हमारी जो सियासत है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, उसकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कश्मीर के अंदर। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो तकरीबन कश्मीर में हर नशिस्त के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात वहाँ पर तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार ही खड़े जो हैं वो नहीं कर सकी। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आपने इसी देखा कि बिलावल भुट्टो इसीलिए वहाँ पे मैदान छोड़ के भाग गए कि उनको पता चला कि वहाँ पर उनके उम्मीदवार ही नहीं है। टोटल 8 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस वक्त कश्मीर में, और उसकी वजह से जो काफ़ी एक नाकामी का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को, और वो आधी अपनी जो कैंपेन है उसको छोड़ के फ़रार हो गए। उसके बाद जो एक हमारी मरियम बीबी पर जो कैंपेन कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कश्मीर की तारीख़ का इल्म नहीं है, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कश्मीर के ऊपर कितनी दफ़ा करवटें बदल चुके हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो पॉलिसी है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, और जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कश्मीर को लेके, वो उसकी नौयत क्या थी, वो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ क्या थी। सो वो अपनी जो इस वक्त प्रचार वहाँ पे कर रही हैं, उसका ना सर है ना पैर है। और आप देख रहे हैं कि PMLN भी इलेक्शन में एक धांधली का वावेला मचाना अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर के अंदर के इंतखाबात में उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज़ भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे, उसमें उन्होंने गैस और बिजली से मुतल्लिक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हमारी तवक्को तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे और हमें भी पता चलेगा कि 25 अरब रुपए की ये रकम, और उसके बाद जो दूसरे केसेस जो बने हैं जिसकी तफसीलात अभी शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखेंगे, कि इनमें उनका जवाब क्या है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखिए मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। अब ये अगर खिदमत की है कि पंजाब का पैसा जो पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो चीज़ यकसा है वो ये है कि इनको जो पैसा पंजाब में लग दिया गया या जो पैसा सिंध में दिया गया, वो लंदन से बरामद हुआ, वो दुबई से बरामद हुआ और वो फ्रांस से बरामद हुआ। अब आप देखते हैं कि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, एक अपार्टमेंट दुनिया के किसी बड़े शहर में पहले इनके नाम लग जाता है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त लंदन में, और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें इल्म है। जिनका हमें इल्म नहीं है वो तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उनका अभी तक कोई पैनामा नहीं आया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमारे सामने आई, ये तो पैनामा का स्कैंडल हो गया और हमें पता चल गया। हमें नहीं पता अभी कि इनकी और कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, हमें नहीं पता कि इनकी और जायदादें कितनी हैं। और इसी स्थिति आप देखते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो करप्शन का नैरेटिव है उसको इसलिए वो समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए, कि अरबों रुपया पाकिस्तान से चोरी करके बाहर ले जाया गया है
اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. ابھی تو ان کے بیٹوں کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, بڑی جلدی آپ کو ان کے پوتوں کی, نواسوں کی, پھوپھیوں کی, ہر جگہ سے ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنے اوپر لگے گئے الزامات کا جواب ایف آئی اے کو بھی دینا چاہیے اور اس سے پہلے میڈیا کو دینا چاہیے. میڈیا کے سامنے ساری ایویڈنس ہے, میڈیا کے سامنے کیسز ہیں, وہ آئیں اور اپنا کچا چٹھا کھولیں اور بتائیں کہ یہ کیا کیسز ہیں. میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی زیادہ تر گفتگو تھی وہ انرجی معاملات سے متعلق تھی, اس کے اوپر روشنی ڈال دیں, اور پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باقی معاملات کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قائد حزب اختلاف نے کلیم کیا کہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے, تو میں ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. اعداد و شمار ہیں اور کچھ چونکا دینے والی باتیں ہیں جو جب میں انرجی کی منسٹری میں آیا ہوں 2 مہینے ہو گئے ہیں, تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنی کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس وقت موجودہ کہیں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پیداوار کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ اس وقت ترسیل کے نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری اوسطاً جو ترسیل کرنے کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. جب آپ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے, مین لائنز کے اوپر, گریڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے, جس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے. پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے, جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف 20,000 میگا واٹ تھی, صرف 20,000 میگا واٹ. اور اب پچھلے ہفتے ہم نے 24,500 میگا واٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی, اور طلب بھی تقریباً اتنی ہی تھی, جس کی وجہ سے چند روز پہلے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی, لیکن جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں, یا ترسیل کے نظام کی وجہ سے یہاں کہیں پہ ٹرپنگ آ رہی ہے, یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے, یا کوئی طوفان آیا, آندھی آئی, کوئی درخت گر گیا, یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا, وہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیل کے نظام میں ہم 4,000 میگا واٹ ہم نے 2 سال میں ایڈ کیا, اور اس وقت ہم پچھلے کئی روز ہم نے 24,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ فراہم کی, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی 15 سے 20% زیادہ ہے جو ہم نے بجلی ترسیل کی ہے. اور یہ اس چیز کے بھی باوجود ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم 80% اس وقت آپریشنل نہیں تھا, یعنی کہ اس میں سے ہمیں صرف 20% بجلی مل رہی تھی. 5,000 میگا واٹ کی بجائے صرف ہمیں 1,300 میگا واٹ بجلی مل رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے 24,500 میگا واٹ بنایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے پلاننگ کی تو انہوں نے کیا ان کی سائنس تھی پیچھے, اور آپ خود تعجب کا شکار ہوئیں گے. پاکستان کی اوسطاً بجلی کی کنزمپشن پورا سال کی 16,000 میگا واٹ ہے. صرف 1.5 مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 16,000 سے بڑھ کے 24-25,000 میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں. جو چھوڑ کے گئے وہ اگلا 2028 تک کی 30,000 میگا واٹ مزید بجلی ایڈ کر گئے. یعنی پچھلے جو 70 سال میں ہماری ڈیمانڈ آئی ہے 24,000-25,000 میگا واٹ ہے, اور اگلے 8 سال انہوں نے کہا نہیں 30,000 میگا واٹ اور اس میں ایڈ ہوئے, اور یہ ساری ٹیک اور پے بیسس کے اوپر اکثر, یعنی آپ یہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں تو آپ نے یہ پیسے دینے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ چلو پیک ٹائم تو ہمارا آتا ہے 1.5 ماہ کے لیے, تو یہ جو باقی 11 مہینے یا 10 مہینے ہم یہ 50% اپنی بجلی کا کرایہ بھرتے ہیں, جو بجلی گھر نہیں چلتے سارا سال, یہ کون سی پالیسی تھی, کون سی حکمت عملی تھی, اور یہ پیسے کون ادا کرے گا, اور یہ پیسے ہیں کتنے؟ میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. 2013 میں جب قائد حزب اختلاف کی جماعت نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو یہ صرف 180 ارب روپے تھے سالانہ. 2018 میں جب ہم آئے تو ان کے کیے ہوئے سودوں کی بنسبت یہ 450 ارب ہو گئے. موجودہ یہ 700 ارب کے قریب ہے سالانہ. اور 2023 میں مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کیے ہوئے معاہدوں کی بنسبت کی بدولت یہ 1,300 ارب سالانہ ہوئیں گے. 2028 میں یہ 5 سے 6,000 ارب سے بھی تجاوز کر جائیں گے سالانہ. یہ پیسے کون دے گا؟ یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ یہ ایسے سودے کیے جائیں جہاں پہ بجلی آپ نہیں بھی استعمال کریں گے تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں, اور پورے سال کی جو اوسطاً ڈیمانڈ ہے 16,000 میگا واٹ, اس سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی جو ہے اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں. تو ایک تو یہ چھوڑ کے, دوسرا بجلی کی نوعیت, یہ لگا کے کیا گئے ملک میں امپورٹڈ فیول. آپ کا ملک جو ہے اس میں تھر کا کوئلہ موجود ہے, بجلی موجود ہے, ہوا موجود ہے, سورج موجود ہے, لیکن ہمیں ملا امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس. ہمیں ملا اس امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس کو چلانے کے لیے ٹیک اور پے کے اوپر ٹرمینل لگانا. ٹھیک ہے جی, ان کو $2.5 لاکھ دن کا, ایک دن کا یومیہ ادا کرنا, وہ بھی ٹیک اور پے, یعنی لو یا نہ لو کرایہ ضرور ادا کرنا. اور پھر
امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے. اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے؟ سائیوال کے اندر. یعنی پہلے کوئٹہ امپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلہ کا کراچی میں، کراچی کی بندرگاہوں میں، وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑھے گا اور سائیوال پہنچے گا، اور ₹1.5 صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ٹیرف کے اندر. تو یہ کون سی حکمت عملی تھی؟ کس سائنسدان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ رینیوبلز لگائے صرف 5%، اور وہ بھی ایک قائد اعظم سولر پلانٹ لگا گئے 15 سینٹس کے اوپر، 15 سینٹ یونٹ کا. میرا خیال ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، اس سے زیادہ ٹیرف شاید ہی دنیا میں کسی سولر پلانٹ کا ہوئے گا، 15 سینٹ کا یونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے. بھائی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے 450 ارب گردشی قرضے تھے، آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیئر کر دیے. اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے 5 سال بعد وہ پھر 1200 ارب پہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ 1200 ارب گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے. تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے، پیداوار کی وجہ سے نہیں، اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے NTDC کے نمائندے سے بات کی، انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ پیک ٹائم چل رہا ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ؟ تو انہوں نے کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی، لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے، یا اگر ہمارے کسی جگہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں، وہ ہمیں انفراسٹرکچر کی کمپلینس ہے اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. میں اس لیے قائد حزب اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں. 1300 ارب سالانہ، 700 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس، امپورٹڈ فیول، مہنگے بجلی گھر، کوئلے کے مہنگے بجلی پلانٹس، ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں، اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے کوشش کی، ہماری حکومت نے، ہم نے RLNG کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ. ہم نے ان 2 حکومتوں کے دور میں کیے ہوئے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا، اس سے ہم نے کوئی 700 ارب اگلے 10 سال میں بچانا ہے، وہ علیحدہ ہم نے سیونگ کی ہے. ترسیل کا نظام، بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور باقی جو معاملات تھے بجلی گھروں کے سودے کیسے وہ شہزاد اکبر صاحب آئم شور بہتر جانتے ہیں. بیسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں، پریس کانفرنسیں نہ کریں شہباز شریف صاحب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لے لے نا پراواں دے روندی یاراں نوں، جس دن سے ان کو لندن نہیں جانے جی جس دن سے ان کو جانے نہیں دیا گیا لندن، اس دن سے ان کی ذرا طبیعت بڑی ناساز ہے، اور اس لیے وہ مختلف دنوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا، وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو FIA نے ہراساں کی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. FIA نے شہباز شریف صاحب کو 15 جون کو طلبی کا نوٹس دیا. اس طلبی کے نوٹس کے ساتھ اچھا یہ بھی بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ماضی میں انہی اداروں کو جب استعمال کیا جاتا تھا سیف الرحمان جیسے لوگوں کے ہاتھوں، تو نہ ہی کوئی نوٹس ہوتا تھا جا کے اٹھا لیا جاتا تھا، نہ ہی آپ کو کوئی چارج شیٹ دی جاتی تھی. یہاں تو جو طلبی کا نوٹس ہے، اگر آپ طلبی کا نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو باقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ جی یہ کوئی 15-16 سوال ہیں، آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اصلتاً کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں، وکالتاً یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں، ہمیں تو جواب سے غرض ہے، ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں. اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے، اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، میرے خیال ہے یہ ہونے والا ہے، اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے ادھر ہراساں کیا تھا. تو یہ اصل میں جب سے یہ لندن نہیں ان کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی ہوئی شریف بن چکے ہیں. بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شہباز شریف صاحب جو جس دن سے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی شہباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی
کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے. اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جہاں تک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر 2019 سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے, 445 نمبر صفحہ ہے PLD کا, 5 جسٹسز پہ مبنی بینچ تھا, لارجر بینچ تھا. اس کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ تحریر کیا اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کامنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطعاً منع کیا اور اس کو قانون کے خلاف قرار دیا. پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے. ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں, جو بھی ریلیونٹ کورٹس ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں. اگر FIA کا ہے تو سیشن کورٹ میں چلے گا. اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے. اگر آپ ٹرائل کے اوپر ڈٹرمنیشن آف گلٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق شہباز شریف صاحب, نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی بحال ہو چکی ہے. اب میں تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا FIA کا معاملہ کیا ہے. اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب FIA نے دیکھنی شروع کی ہے. سفید جھوٹ. نیب کے پاس جو TT کا کیس ہے شہباز شریف کا, وہ ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلقہ ہے. شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلیمان اور حمزہ اور ان کے بیگمات, ان کے ذاتی اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً 95-96% جو اضافہ ہے وہ محض TT کی وجہ سے ہے. اور ان میں سے ایک TT بھی اصلتاً نہیں ہے. وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لا کے دکھائی گئی ہیں. کوئی TT بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں. یہ ان کے ذاتی اثاثوں کا کیس ہے. 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا, اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے. وہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کرائم کے اوپر چارج. FIA کا جو یہ مقدمہ ہے, FIA کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے. صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. یہ FIR 39/2020 ہے. اس FIA کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں, رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل, اس کے 14 ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے, لیکن اس کے نام اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی. ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس FIR کے اندر. یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں. اس میں چپڑاسی ہیں, ڈرائیورز ہیں, PNs ہیں, آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں, کیشیئرز ہیں. ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے. تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے TT والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے, جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے, اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں. اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے. اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں, چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے, وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں. وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے, جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. اس شخص کو جب بلا کے FIA پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے. پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے. پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے جہاں سے وہی کیش بوائے پیسے نکالتا ہے جو جا کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے. جب
शहबाज शरीफ साहब से FIA ये सवाल करती है तो उन्हें ये बहुत नागवार गुजरता है। अब इसको अगर वो हरासा करना समझते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना काम तो FIA को करना चाहिए। एक और जो चीज़ बड़ी अहम है, और ये मैं बड़ी आपसे अहम चीज़ शेयर कर रहा हूँ, हरासा करने के ऊपर FIA के अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए, ये नैब के अंदर भी है, FIA के अंदर भी लागू कर दिया गया है कि जितने इंटरव्यूज़ होंगे, जो भी आप केसेस होंगे, स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर आप किसी भी शख्स को जब बुलाएंगे तो उसको आप रिटन नोटिस देंगे, और रिटन नोटिस के साथ आप उसको सवालनामा भेजेंगे ताकि वो अपना पूरा डिफेंस तैयार करके आए। आप किसी को बाय सरप्राइज़ नहीं, पूरा आप सवालनामा जो भी उसके साथ अगर एनेक्चर्स हैं वो दीजिए, और उसको कन्फ्रंट करना होता है, ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है। वो इनके ऊपर सर्व किया गया। दूसरी चीज़, FIA के आप तमाम इंटरव्यूज़ इस किस्म के वो वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, तो उसका पूरा एक दस्तावेजी सबूत FIA के पास मौजूद है, और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, उसी दस्तावेजी सबूत के तहत हरासा करने की कोशिश ज़रूर हुई है उस इंटरव्यू में, और वो कोशिश की है इनके ओयार सपूत जो कि पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने। मैं आपको उनका डायलॉग एक सुना देता हूँ जो उन्होंने उस तफ्तीश के दौरान FIA को कहा। ये मैं अब कोट अनकोट कर रहा हूँ। जब हमजा शहबाज साहब से सवाल किए गए उनकी ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका, उनके बैंक अकाउंट से मुतल्लिका, और ये कहा गया कि जी अगर देखिए आप सलमान शहबाज यहाँ नहीं है तो आप भी तो डायरेक्टर हैं, आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने तो रिकॉर्ड देख के जवाब देना है, रिकॉर्ड आपके पास है। तो उन्होंने आगे से कहा, रिजवान साहब मैंने पहले भी कहा था, आज दोहरा रहा हूँ, वक्त एक सा नहीं रहता और बदलता रहता है। ये होती हैं धमकियाँ, और ये तो इनको चूँकि इनको विरासत में मिली है इदारों को धमकाना। इनके अब्बा जान जस्टिस क्यूम को फ़ोन करते होते थे, इनके ताया जान ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था, और इस तरह की बहुत सारी ये वारदातें करते हैं, वीडियोस बना के जजों को ब्लैकमेल करते हैं। तो उसी सिलसिले में इन्होंने ये हरकत भी वहाँ पे की। लेकिन FIA एक प्रोफेशनल इदारा है, उन्होंने भी इस चीज़ को दरगुजर किया और कहा जी आप इन सवालों का जवाब दे दें, अभी भी नहीं है तो बाद में दे दें। कोई एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और उसके बाद 2 जुलाई को दोबारा FIA के कानून के तहत इनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि आप इस वक्त सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ताकि हम ये चीज़ एक सबूत में ले आएँ और फिर इस केस को आगे फाइल कर दें। अब बेहतर ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब बार बार जो ये दोहराते हैं कि मैंने 1 रुपये की और 1 ढेले की करप्शन नहीं की, उसके बजाय बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, सीरियस केसेस हैं, शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल चल रहा है, उसके जवाबात दें। लंदन भागने की कोशिश ना करें, चाहे वो जितनी मर्जी उंगली हिला लें, हमने इनको इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। इनका मुकदमा एक चल रहा है, दूसरा भी इंशाल्लाह चलेगा, और इनको इनके जवाबात देने ही होंगे। थैंक यू। काशिफ ये चल नहीं रहा मेरे ख्याल, माइक देख लो, दोबारा बोल। क्वेश्चन है, अब तक जो भी लिटिगेशन हुआ अपोजिशन की जानिब के ऊपर रिकवरी के हवाले से, एसेट लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एज अ लॉयर और आप सारे मामले को देख रहे हैं, आप किस हद तक श्योर है कि इनसे कोई रिकवरी हो जाएगी और जो है कवानीन निकल नहीं जाएंगे या अदालत से बेल आउट हो जाएंगे, या अब तक अगर कोई सॉलिड रिकवरीज हो चुकी है तो काइंडली से क्या करते हैं? जी, आपका सवाल है गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि हमने इसको कैसे ख़त्म करना है। 2 चीज़ें हैं, एक सर्कुलर डेट का पूरा हुजम है, 2500 अरब के करीब होएगा वो, और एक उसमें हर साल इजाफा होता है, उसे हम फ़्लो कहते हैं। तो पहले फ़्लो ख़त्म होएगा और उसके बाद हुजम ज़ाहिर ख़त्म होएगा। तो जब हम आए थे तो 450 अरब रुपए का हर साल इजाफा हो रहा था सर्कुलर डेट में। इस साल वो इजाफा 177 अरब हुआ है, ये जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर गुजरा है। तो 450 अरब से हम 177 अरब पे उसे ले आए हैं। ये इस चीज़ के बावजूद है कि इस साल जिस साल की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, हमने बिजली घरों को 400 अरब रुपए
کرایہ زیادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پہ، ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے، اور یہ 180 ارب سے بڑھ کے 1300 ارب پہ اس نے جانا ہے، اور پھر 5-6 ہزار ارب پہ جانا ہے. تو ہم نے 400 ارب پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ دیا. اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ 177 ارب پہ رہا، 450 ارب سے کم ہو کے. اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے. ریکوریز میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے، اور جو آپ کی ٹیکنیکل سسٹم لاسز ہیں اس میں بھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے. اور جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاگو ہے، اور اسی کے تحت ہی اسی چکر سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے. جہاں تک ریکوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے، زرداری کے جو کیسز تھے فیک اکاؤنٹس والے، اس میں سے 33 ارب روپے کی زائد کی ریکوری ہو چکی ہے. جو کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی اسٹیج کے بعد ہی اس کی ریکوریز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل ریکوریز کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں، جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں، FIA کی ریکوریز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں، بے نامی کی ریکوریز ہیں. تو اوور آل ایکیومولیٹو افیکٹ اس کا موجود ہے. اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں؟ ریکوریز کا سلسلہ جاری ہے. یہ بڑے جو چور ہیں، یہ بڑے وسائل والے چور ہیں، ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھاگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے. صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایڈ کر دوں کہ 427 ارب روپیہ نیب ریکور کر چکا ہے. 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے، زرداری صاحبان کے، جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے، اب یہ $200 ملین بنتا ہے، یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی. 427 ارب روپیہ نیب جو ہے وہ اب تک ریکور کر چکا ہے. لیکن یہ جو 5-7 بڑے کیسز ہیں نا، جو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اسی لیے ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے، زرداری کا کیس ہے، یہ 10 کیسز جو اس کے اوپر میڈیا کی زیادہ نظر ہے، جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ضمانتیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ، پھر اب یہ شہباز شریف جو ہیں، جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بری بات سنی، وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں. اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے. مظہر اقبال صاحب PNN سے میرا 2 پارٹ کوشچن ہے جی. فواز صاحب، پہلا میرا کوشچن آپ سے ہے، اس کے بعد جی مظہر اکبر صاحب، ویسے آپ دونوں کو دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال سر، آپ نے ٹویٹ تھا کہ یہ شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ایک مذاق ہے، تو سر اس مذاق کو سنجیدہ کر لیا چاہیے، اور اس مذاق کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نمبر 1. اور سر دوسرا سوال بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے شہباز شریف نے کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا، میری تقریر کی گئی، پھر آپ نے کم سے کم میرے لیے یہ خبر ہے کہ FIA کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. سر یہ جو، اور پھر لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ اکثر آپ کھڑوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اتنے عرصے سے ہوا نکلا کیا؟ تو سر ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، میرا بیسک کوشچن ہے، ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، اس کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو لائیو دکھایا جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے؟ میں تو ویسے حق میں ہوں، میں تو ویسے پورا آپ کے حق میں، میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے، لیکن یہ لائیو چلنے چاہیے 100%. پرسیپشن کے حساب سے تو یہ بالکل لائیو چلنے چاہیے، کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے قوم کو کہ وہ کیا باتیں ہیں. پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جوڈیشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائیو کرنے نہیں، لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ لیکن ابھی اگر لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کو کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا آپ کو کرسی دے دیں گے، کرسی دے دیں گے. انہوں نے کہا جی میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کورٹ نے ہنس کے کہا کہ چارپائی کا بندوبست تو ہم نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اندر عدالت کے تو یہ نظام ہوتا ہے، باہر نکل کے بڑی وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں تو آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور ہم تو آج پبلکلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ تو بالکل لائیو ہونا چاہیے. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے عدل کے نظام میں جس کی جو بات ہے نا کہ کھڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا. اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں.
کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا آپ کا ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اور وہ اکیلا کام حکومت نہیں کر سکتی۔ سپریشن آف پاور ہے، عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، مقننہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے، اور پارلیمان انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے۔ اب ان تمام کو مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام کر کے ہی کوئی رزلٹ نکل جا سکتا ہے۔ اگر دیکھیے کوئی بے گناہ ہے اس کی بے گناہی بھی جلد ثابت ہونی چاہیے، اور کوئی گناہ گار ہے تو اس کی سزا بھی جلد ملنی چاہیے۔ اور یو کے سپریم کورٹ میں تو ایسے آپ لائیو دکھاتے ہیں جی، وہ تو جواب یہی آ گیا نا۔ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، یو کے کی سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے کہ لائیو کیسز، جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے، اصل نقطہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف پہ اعتبار ہونا ضروری ہے۔ آپ جو رہا کریں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں یہ بے گناہ ہے، اور جب اندر جائے تو پتہ ہو کہ یہ گناہ گار ہے۔ یہاں پہ تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ایشو ہو گیا، اس لیے لائیو دکھانے چاہیے جی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چلو متین اس کے بعد کر لیں۔ آپ دے دیں۔ دیکھیں ترسیل کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم آئے تھے تو 20,000 میگا واٹ لے سکتا تھا، آج وہ الحمدللہ 24,500 میگا واٹ پہ چلا ہے، کافی دن چلا ہے، اور اس کو ہم مزید 5-10 ہزار میگا واٹ اگلے اپنے 2 سال میں بہتر کرنے والے ہیں۔ میں نے اس مرتبہ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ جب پیک لوڈ چلا ہے، جہاں جہاں پہ ایک تو ہمارا سیکوینس ہے نا کہ ہم ایک پلان کے تحت ترسیل کا نظام بہتر کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا یہ اسی وقت دیکھ لیں جہاں جہاں پہ باٹل نیکس آ رہے ہیں، اوور ہیٹنگ آ رہی ہے، ٹرپنگ آ رہی ہے، ان علاقوں کو پہلے ترجیحی بنیاد پہ کریں تاکہ اگلے جب پیک سیزن آئے گا، میں نے آپ کو بتایا 1.5 ماہ پیک سیزن رہتا ہے ہمارا، تو اس میں یہ پرابلمز نہ آئیں۔ لیکن 20% پاکستان کی ترسیل کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 2.5 سال میں پی ٹی آئی کے امپروو ہوئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اسحاق کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں، اسحاق ڈار کے اوپر جو لیگل پروسیس تھا وہ پاکستان کی سائڈ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ ہمارا اس کے اوپر کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر وہ برطانیہ ایگری کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے، ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے۔ اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ وہ جو بگوڑا ہے وہ اس وقت وہاں سیاسی پناہ لینے کے در پہ ہے، اور شاید وہ لے بھی چکا ہے آفیشلی، چونکہ وہ ہمیں کنفرم نہیں کر سکتے اپنے قانون کے مطابق کہ کسی نے سیاسی پناہ لی ہے یا نہیں لی ہے، لیکن ہماری اطلاع ہے کہ شاید لے لی ہے۔ یہ اب صحافیوں کی ذمہ داری ہے، ویسے وہ بیٹھ کے وہاں بڑے بھاشن دیتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے سیاسی پناہ تو نہیں لی، اس کو بھی اگر وہ لیتے ہیں تو ہم چیلنج تو کر رہے ہیں، کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ابھی تک برطانیہ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب فیصلہ انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پورا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی متین۔ دیکھیے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر اتنا بڑا ریفارم کیا گیا، 4-5 سال لگ جاتے تھے بیواؤں کو اور بچوں کو اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے، اب آپ جا کے نادرا سے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ان پروسیس ہیں، جو کرمنل جوڈیشل ریفارمز ہیں یا جو بڑے ریفارمز جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ہر وقت اپنے کیسوں کے اوپر ہی نہ جو ہے وہ فوکس کرے۔ جی سر۔ سارے ہم واسطے ایک ایک رکھ لینا۔ جی بالکل پبلک ہونا چاہیے۔ میں ہی شروع کر دیتا ہوں جواب کا۔
دیکھیے آپ نے جو کہا کہ جی دو یہ مختلف چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو ضرور سیکھ لینی چاہیے. جو یہ دو طرح کی رابطے ہوتے ہیں جوڈیشری سے حکومت کے. ایک وہ ہوتے ہیں جو شہباز شریف ٹیلی فون کرے کہتا تھا بھائی جان کہہ رہے ہیں سزا دیں لمبی سزا دیں. ایک وہ رابطہ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو کہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو جج بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ نے مختلف چیزوں میں جا کے ملنا ہوتا ہے، حکومت کی سفارشات کرنی. اچھا ان کو مبارک دینا. اور سیکنڈلی ریکارڈ کے لیے یہ بھی درست کر لیجئے، لاہور میں آپ اگر رپورٹنگ کرتے ہیں لاہور کی تو شاید آپ کو علم میں ہو، لاہور میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو لے کے ایک ایشو چلا ہوا ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وفاقی حکومت کی زیر انتظام آتی ہیں. ابھی تک جو اس لاہور میں ان کا قیام تھا وہ صوبائی حکومت کا جو ایوان عدل ہے وہاں پہ. ابھی جب ہم نے 30 کورٹس بڑھائی ہیں تو لاہور میں 5 سے 15 کورٹس ہونے جا رہی ہیں. آلریڈی جو ہماری 3 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے خالی کرا لی کیونکہ ان کے پاس کی کمی ہے. 2 اور کورٹس کے لیے ان کی طرف سے حکم آیا تھا، تو ہم وفاقی حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی انفارم کیا ہے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ اسپیس کا بندوبست کر دیا گیا ہے. یہ جو اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں عدلیہ کی، اس دوران جو شفٹنگ کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ان سے درخواست یہ تھی کہ یہ جتنے دن یہ کوئی 4 سے 6 ہفتے شاید لگے گا ٹوٹل، اس کے دوران جو 2 کورٹس آپریٹو ہیں ان کا نظام چلنے دیا جائے اور پھر یہ ساری شفٹ کر دی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی کے اندر. تو میرے بھائی یہ جی جی لائیو ہونا چاہیے. میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ لائیو، میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ میں نے آف تو ٹویٹ پاکستان کیا تھا میں کہ لائیو ہونا تمام چاہیے. چیزیں لائیو چلنی چاہیے. جی جی. اچھا، جو ٹرانسمیشن لائن ہے میں نے 2 ہفتے پہلے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا ہے. یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، ایون کئی مغربی علاقوں میں ایسی نہیں ہے، مغربی ممالک میں HVDC لائن ہے جو 4000 میگا واٹ ساؤتھ سے نارتھ پاکستان میں ٹرانسمٹ کرتی ہے، جو کہ ہمارے 21% لوڈ کا حصہ ہے، صرف 4.5% لاس پہ. جب ہماری حکومت آئی تھی تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا اس پروجیکٹ کے بارے میں، زمین پر کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا ہائی فائی پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیا نہیں جا سکتا. نہ صرف یہ پروجیکٹ کیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ اس وقت سکسیسفلی 4000 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. نمبر 2، 77 ارب روپے کے اب تک ہم ٹرانسمیشن کے پروجیکٹس کر چکے ہیں، جس میں درجنوں گریڈز کو اپ گریڈ کیا گیا. کئی 100 بڑے گریڈز کے ٹرانسفارمرز جو میگا ٹرانسفارمرز جنہیں ہم کہتے ہیں 100 میگا واٹ کے، ان کو چینج کیا گیا. یہاں تک کہ ہزاروں کے قریب LT ٹرانسفارمرز گلی بستیوں کے اندر جو ہیں وہ سیکوینس وائز نیڈ وائز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 20,000 میگا واٹ سے ہم 2.5 سال میں 24,500 میگا واٹ ترسیل کی کیپیسٹی میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال گرمیوں میں یہ جو ریمیننگ باٹل نیکس رہ گئے ہیں ترسیل کے نظام میں، جو ہمیں تھوڑا 24.5 سے آگے جانے میں دقت کرتے ہیں یا ٹرپنگ کرتے ہیں، ان میں سے 80 سے 90% پہ ہم انشاءاللہ اگلی گرمیوں تک بھی قابو پا لیں گے. اور اس کی لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. جو ہمارا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے، یا جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک ہی بہت ہی مربوط طریقے سے ہم نے دیکھے 2700 کلومیٹر کی اس وقت سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی. اس کی جو 90% علاقہ ہے وہ پہلی بار تاریخ میں اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے، اور اب اس میں موومنٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم اس کے اوپر کسٹمز کنٹرول اور بارڈر کنٹرولز لا رہے ہیں. اور یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی پہلے کہ کوئی اس طرح سے جی آپ افغانستان پاکستان میں جو ہے وہ آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کنٹرول کرتے کہ ہسٹوریکلی افغانستان پاکستان کا بارڈر جو تھا وہ تھا ہی بڑا لوز، وہاں پہ اس طرح کی کوئی موومنٹ کنٹرولز تھی ہی نہیں. پہلی بار ہم نے اس کو موومنٹ کنٹرول میں لے کے آئے ہیں. وہاں پہ ہم نے باڑ لگائی ہے، گیٹ بنائے ہیں، کسٹمز اور بارڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں. اور اب جو انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ قطعی طور کے اوپر بھی جو ماضی میں ہم نے پروسیس رکھا کہ وہ آ گئے اور سارے ہمارے ایسے نہیں ہونے دیں گے. اس کو ہم ایک مربوط طریقے سے منظم طریقے سے وہ کیمپنگ جو ہے وہ کریں گے. پہلے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ امن ہی رہے افغانستان میں اور وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کمی کرے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، امن کے لیے ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ. 6 بجے